अपने शो MBG स्पीक के साथ बिलाल गौरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी कौन हैं और कैसे गवर्नर सिंध बनने में कामयाब हुए? क्या गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी को हटाने और नया गवर्नर लाने की कोशिश की जा रही है, और अगर ऐसा है तो ये कोशिश किसकी तरफ से की जा रही है और इसके कामयाब होने के अमकानात हैं या नहीं हैं? MQM के अंदर मौला जट और नूरी नत के दो किरदार जो हैं वो पाए जाते हैं। तो दरअसल ये मौला जट किसे कहा जाता है, और अगर मौला जट हैं तो फिर उनका विलन यानी नूरी नत जो है वो कौन है? आज के शो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कामरान टेसूरी के हवाले से एक दो जुमलों में मैं तारुफ़ करवा दूं। कामरान टेसूरी का ताल्लुक़ एक कारोबारी घराने से है। क़याम पाकिस्तान के बाद उनका जो ख़ानदान है वो जयपुर से हिजरत करके पाकिस्तान आया। ये वहाँ सुनार का काम करते थे और यहाँ आके भी यही काम जो है ज्वेलरी का काम इनके ख़ानदान ने संभाला। कामरान टेसूरी जो हैं वो एक कामयाब बिजनेसमैन हैं और ज्वेलरी एक्सपोर्ट में कई बार उन्हें ट्रॉफ़ी मिल चुकी है, यानी सबसे रिकॉर्ड जो एक्सपोर्ट्स हैं ज्वेलरी के शोबों में वो उन्हें की हैं। तो टेसूरी जो है दरअसल उनका एक ब्रांड है बहुत मशहूर, और इसी ब्रांड के हवाले से वो कामरान टेसूरी के तौर पर जाने जाते हैं। वो पहले फंक्शनल लीग में थे, फिर MQM में आए और फ़ारूक सितार के बहुत करीब थे। महमूदाबाद की जो नशिस्त है उस पे उन्हें MQM का उम्मीदवार बनाया गया। MQM राब्ता कमेटी में उन्हें जो है वो लाया गया, और फ़ारूक सितार साहब ने जब उन्हें सेनेट का टिकट देने की कोशिश की तो उस पर फड्डा हो गया। फ़ारूक सितार साहब जो हैं वो MQM से फारिग हो गए, लेकिन कामरान टेसूरी MQM में मौजूद रहे, वापस आ गए। ना सिर्फ वापस आए बल्कि वो डिप्टी कन्वीनर भी बन गए, और इस वक्त वो सिंध के गवर्नर हैं। तो वो सिंध के गवर्नर कैसे बने ये भी तफसील मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन उन्हें मौला जट क्यों कहा जाता है? पहली बार उनके लिए जो मौला जट की इस्तिलाह है, अगरचे सोशल मीडिया पर भी इस तरह की बातें की जा रही थी, लेकिन मरकज़ी रहनुमाओं में से इमरान खान साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन, जो बज़ाते ख़ुद बेईमानी और बददियानती के इल्ज़ामात साबित होने पर नाअहल करार दिए जा चुके हैं, डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, उन्होंने जब मौला जट करार दिया कामरान टेसूरी को, तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि तजस्सुस हुआ कि अगर मौला जट कामरान टेसूरी हैं तो फिर इस हवाले से उनका विलन कौन है? नूरी नत भी ज़ाहिर है कोई ना कोई होगा। तो इससे पहले कि मैंने ये कैसे कोशिश की और कैसे मुझे मालूम हुआ कि ये जो फ़िल्म है इसका हीरो कौन है और विलन कौन है, कोई ये जो तारीख़ी किरदार है इनका थोड़ा सा तारुफ़ मैं आपको करवा दूँ। फरवरी 1979 में फ़िल्म साज सरवर भट्टी और मुसन्निफ़ नासिर अदीब की जो फ़िल्म है वो रिलीज़ हुई, जिसका नाम मौला जट था। ये फ़िल्म बहुत मशहूर हुई, इसे बहुत पसंद जो है वो किया गया। इसमें सुल्तान रही ने मौला जट का किरदार अदा किया, जबकि जो विलन थे वो मुस्तफ़ा कुरैशी थे, जिन्होंने नूरी नत का किरदार जो है वो निभाया। अगर आपने ये फ़िल्म नहीं भी देखी तो इसके डायलॉग्स जो है बहुत मशहूर हुए, अब तक भी मशहूर हैं। आपने यकीनन कहीं ना कोई ना कोई डायलॉग सुना होगा, मिसाल के तौर पर नवा आए सोनिया, और इस तरह के बहुत से जो हैं वो डायलॉग हैं जो इस फ़िल्म के मशहूर हुए। तो इस फ़िल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो वाज़े कर चुके हैं कि जी इस फ़िल्म में जो मौला जट का किरदार था वो दरअसल जुल्फ़िकार अली भुट्टो का किरदार था, और जो नूरी नत थे, नूरी नत का जो किरदार है वो दरअसल उस वक्त के जो डिक्टेटर थे जनरल ज़ियाउल हक, वो उनकी तरफ जो है वो इशारा था। बहरहाल ये फ़िल्म रिलीज़ होने के कुछ अर्सा बाद ही ना सिर्फ इस फिल्म पे पाबंदी लगा दी गई बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी फांसी दे दी गई। तो ये तो है ये जो तारीख़ी किरदार हैं
اس فلم کے مولا جٹ اور نوری نت، ان کی مشابہت اور مماثلت کیا ہے اور کس کی طرف وہ اشارہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی. لیکن ابھی جو مولا جٹ قرار دیا گیا ہے کامران ٹیسوری کو، تو میں نے سوچا کہ ظاہر ہے ایم کیو ایم کے اندر کوئی نہ کوئی ان کا ویلن بھی ہوگا، کوئی نوری نت بھی ہوگا جو ان کے ساتھ ٹکرانے اور انہیں کے گرانے کی کوشش جو ہے وہ کر رہا ہوگا. تو اس حوالے سے میری ملاقاتیں بھی ہوئیں، باتیں بھی ہوئیں. مختلف جو ایم کیو ایم کے رہنما ہیں، ایم کیو ایم کے جو کنوینر ہیں خالد مقبول صدیقی، ان سے بھی میری بات چیت جو ہے وہ ہوئی. وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن پہلے آپ کو بتا دوں کہ جی کامران ٹیسوری کیسے گورنر بننے میں کامیاب ہوئے. جب ایم کیو ایم پی ڈی ایم کا حصہ بنی تو ایم کیو ایم کے ساتھ وفاق میں وزارتوں کے علاوہ یہ وعدہ بھی کیا گیا کہ سندھ میں گورنر کا جو منصب ہے وہ ہم آپ کو دیں گے. لیکن اس کے بعد کئی ماہ تک جو ہے وہ ٹال مٹول کی جاتی رہی اور یہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا. 18 اپریل 2022 کو عمران اسماعیل جو تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے جنہیں گورنر لگایا گیا تھا، ان کا استعفیٰ منظور ہوا اور پھر 9 اکتوبر تک یعنی تقریباً 6 مہینے گورنر سندھ کا جو منصب ہے یہ خالی رہا. ایم کیو ایم کی طرف سے نام ضرور مانگے گئے اور ایم کیو ایم نے 5 نام جو ہے وہ گورنر کے لیے تجویز کیے، وفاقی حکومت کو دیے گئے، جن میں سر فہرست نسرین جلیل صاحبہ کا نام تھا، دوسرے نمبر پر عامر خان تھے، تیسرے نمبر پر وسیم اختر، چوتھے نمبر پر کشور زہرا، جبکہ 5ویں نمبر پر عامر چشتی کا نام تھا. لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 6 ماہ تک گورنر کی تقرری نہیں ہوئی اور یہ جو نام دیے گئے تھے ایم کیو ایم کی طرف سے وہ اس پہ کلیئرنس نہیں ملی. ان ناموں پر اعتراضات جو ہے وہ اور تحفظات سامنے آتے رہے. مثال کے طور پہ جو نسرین جلیل صاحبہ ہیں انہوں نے بھارتی ہائی کمشنر کو، بھارتی سفیر کو انہوں نے مدد کے لیے ایک خط لکھا تھا اور یہ خط ان کے راستے کی رکاوٹ بن گیا اور ان پر اعتراض ہوا کہ جی انہیں گورنر نہیں لگایا جا سکتا. اس طرح عامر خان کے حوالے سے یہ تحفظات تھے کہ ان پر قتل، اغوا اور دہشت گردی کے بے شمار مقدمات ہیں. تو اور بھی کچھ تحفظات کا اظہار ان کے نام کے حوالے سے کیا گیا. اسی طرح تیسرے نمبر پہ وسیم اختر کا نام تھا جو کراچی کے سابق میئر ہیں. ایک تو ان کا جو شارٹ ٹیمپر ہونا ہے، ان کے مزاج کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ تحفظات اور شکایات تھیں. دوسرا جب وہ میئر رہے تو کرپشن کے کچھ الزامات جو ہیں وہ ان پر لگے. اس حوالے سے بھی انہیں ان کے نام کی کلیئرنس میں مسائل آئے. اور تیسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو یہ خدشہ تھا اور ہے کہ شاید ایم کیو ایم لندن کے ساتھ ان کا جو ہے کسی نہ کسی حد تک، کسی نہ کسی انداز میں جو ہے وہ رابطہ ہے. چوتھے نمبر پہ کشور زہرا صاحبہ کا جو ہے وہ نام تھا اور تو کوئی ان کے نام پہ اعتراض نہیں تھا. لیکن یہ ضرور سوچا گیا کہ جی اگر انہیں گورنر لگا دیا گیا تو پھر وزیر اعلیٰ اور گورنر ایک ہی مسلک سے ہو جائیں گے اور یہ بات جو ہے وہ شاید ٹھیک نہیں ہوگی. 5ویں نمبر پہ عامر چشتی صاحب ہیں. ان کے جو کاروباری تعلقات بعض شخصیات کے ساتھ تھے اس کی وجہ سے ان کے نام پر جو ہے وہ اتفاق رائے نہیں ہو سکا. اور جب ان 5 ناموں میں سے کسی کی منظوری نہیں ہوئی اور کسی کو گورنر نہیں بنایا گیا تو ایم کیو ایم کو یہ احساس ہوا اور ایم کیو ایم نے یہ سمجھنا اور سوچنا شروع کر دیا کہ شاید ہمارے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا نہیں ہوگا اور گورنر سندھ کا منصب جو ہے وہ ہمیں نہیں دیا جائے گا. لیکن اسی اثناء میں جو 2 شخصیات ہیں ان کے نام جو ہیں وہ اس فہرست سے خارج ہو گئے. اور وہ یوں خارج ہو گئے کہ جو وسیم اختر ہیں انہوں نے کہا کہ جی اگر مجھے آپ وزارت دے دیں تو آئی ایم اوکے ود اٹ اور میں اپنا نام واپس لینے کو جو ہے وہ تیار ہوں. شاید انہیں بھی معلوم تھا کہ وہ گورنر جو ہے وہ کبھی نہیں بن پائیں گے. اسی طرح جو نسرین جلیل صاحبہ ہیں انہوں نے خرابی صحت کی بنیاد پر جو ہے وہ معذرت کر لی اور اپنا نام جو ہے واپس لے لیا. اب ایم کیو ایم کو یہ یقین تو تھا کہ جی ہمیں گورنر کا عہدہ نہیں ملے گا، لیکن اس کے باوجود اتمام حجت کی خاطر ایم کیو ایم نے یہ فیصلہ کیا کہ جی 2 مزید نام شامل کر کے یہ فہرست از سر نو ترتیب دی جائے اور وفاقی حکومت کے حوالے کیا جائے. تو ایم کیو ایم کے جو کنوینر ہیں خالد مقبول صدیقی،
انہوں نے اور رابطہ کمیٹی نے جو ہے وہ ڈپٹی کنوینئرز کو یہ اختیار دے دیا کہ آپ 2 مزید نام تجویز کریں جو اس فہرست کا حصہ بنائے جا سکیں۔ تو جب ڈپٹی کنوینئرز کا اجلاس ہوا تو اس میں خواجہ اظہار الحسن صاحب جو ہیں انہوں نے کامران ٹیسوری صاحب کا نام جو ہے وہ تجویز کر دیا۔ ڈپٹی کنوینر کیف الورا نے اس کی تائید کی، اور اجلاس میں موجود جو دیگر ڈپٹی کنوینرز تھے عامر خان، وسیم اختر اور عبد الوسیم، ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ یوں کامران ٹیسوری کا نام جو ہے وہ تجویز ہو گیا، اور دوسرا نام جو اتفاق رائے سے تجویز کیا گیا وہ عبد الوسیم صاحب کا تھا۔ اور یہ 2 نام جو ہیں یہ تجویز کرنے کے بعد کنوینر خالد مقبول صدیقی کو بتا دیا گیا۔ انہوں نے ان دونوں ناموں کی رابطہ کمیٹی کے ارکان سے جو ہے وہ منظوری لی، اور منظوری لینے کے بعد انہوں نے اس فیصلے کی توثیق کرتے ہوئے دوبارہ سے ایک لسٹ بنائی اور وفاقی حکومت کے حوالے کر دی۔ یہ جو نئی لسٹ تھی اس میں پہلے نمبر پہ عامر خان کا نام تھا، دوسرے نمبر پر کشور زہرا تھی، تیسرے نمبر پہ کامران ٹیسوری کا نام تھا، چوتھے نمبر پر عبد الوسیم، جبکہ 5ویں نمبر پر عامر چشتی کا نام تھا۔ اب یہ لسٹ جب چلی گئی وفاقی حکومت کے بعد تو جو 9 اکتوبر کو قرۂ فعال جو ہے وہ کامران ٹیسوری کا نام نکل آیا اور انہیں گورنر سندھ لگا دیا گیا۔ جب کامران ٹیسوری گورنر بن گئے تو ہلچل مچ گئی، اور ہلچل مچنے کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے تو ایم کیو ایم کے رہنماؤں کو، ایم کیو ایم کے لوگوں کو یہ یقین تھا کہ شاید گورنر سندھ کا منصب ہمیں نہیں دیا جائے گا، لیکن جب کامران ٹیسوری کو گورنر لگا دیا گیا تو پھر باقی لوگ، کچھ لوگ جو ہے وہ یہ سوچنے لگے کہ جی اب تو یہ عہدہ ہمیں مل گیا ہے تو ہم اپنی مرضی سے جو ہے گورنر کو تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی نیا نام بھی جو ہے وہ تجویز کیا جا سکتا ہے۔ اور بالخصوص عامر خان جو ہیں اس والے سے بہت متحرک اور فعال ہو گئے، کیونکہ انہیں یہ تھا کہ جی میرا نام تو پہلے نمبر پر تھا، اور اگر گورنر کا منصب ہمیں ملنا تھا تو پھر یہ مجھے کیوں نہیں ملا۔ تو ایک طرف جو عامر خان ہیں وہ متحرک اور فعال ہو گئے، دوسری طرف ایک اور جو بابو ہیں، بابو بالعموم ہم جو سول سرونٹس ہیں، سرکاری افسر جو ہیں، بیوروکریٹس انہیں کہتے ہیں، تو ایک صاحب ہیں جن کا نام بھی بابو ہے اور وہ ہیں بھی بابو، سہیل بابو کے نام سے جو کراچی کے رہنے والے لوگ ہیں، باخبر لوگ، وہ بہت اچھی طرح سے واقف ہوں گے۔ سہیل بابو ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں بہت عرصہ، اور انہیں چند روز پہلے ہی ہٹایا گیا ہے، اور ان کو ہٹائے جانے کا گورنر سندھ کی تعیناتی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ سہیل بابو جو ہیں یہ بہت با اثر شخصیت ہیں وہاں پہ، ان کا وہاں پہ جو پاکستان کی ایک بہت بڑی ریل اسٹیٹ ٹائکن ہیں ملک ریاض، ان کے ساتھ بھی ان کے قریبی مراسم اور تعلقات ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور سے تعلق رکھنے والے ایک تگڑے وفاقی وزیر جو ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی کاروباری شراکت داری ہے۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے یہ جو تگڑے وزیر ہیں جن کی ریل اسٹیٹ میں یہاں لاہور میں بھی انویسٹمنٹ ہے، آپ کو یہ سن کر شاید حیرت ہوگی کہ ملیر میں بھی ان کی انویسٹمنٹ ہے اور ان کے کاروباری انٹرسٹ ہیں۔ ان کے برادر ان لا جو ہیں وہ وہاں سہیل بابو کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، اور ملیر میں جو ڈیولپمنٹ کے ٹھیکے ہیں وہ زیادہ تر پنجاب سے تعلق رکھنے والے، لاہور سے تعلق رکھنے والے اس تگڑے وفاقی وزیر کی جو کمپنی ہے اسے جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ تو ان کا بھی انٹرسٹ تھا، جو وزیر ہیں، وفاقی وزیر ہیں، کہ جی کامران ٹیسوری کی بجائے عامر خان جو ہے وہ گورنر بن جائیں، اور اگر عامر خان گورنر ہوں گے تو ایسے ہی ہوگا جیسے اپنا بندہ جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہے، اور ان سے بہت سے کام جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو وفاقی وزیر ہیں انہوں نے ایک اور طاقتور اور بااختیار وزیر کے ساتھ مل کے یہ ساز باز کی اور یہ کوشش کی کہ گورنر سندھ کو جو ہے وہ تبدیل کروایا جائے۔ ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا تھا، اور جب یہ اجلاس ختم ہوا تو لاہور سے تعلق رکھنے والے یہ جو تگڑے وفاقی وزیر ہیں جنہوں نے ایک اور طاقتور وزیر کے ساتھ ساز باز کی تھی، تو ان کے دوست جو طاقتور وزیر ہیں انہوں نے
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کے کان میں جو ہے وہ سرگوشی کی، وہ اجلاس ختم ہونے کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ایم کیو ایم اس فیصلے سے خوش نہیں ہے کہ جو آپ نے کامران ٹیسوری کو گورنر جو ہے وہ لگایا ہے، اس کے بجائے عامر خان کو لگایا جاتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا۔ اب آرمی چیف نے ظاہر ہے یہی کہنا تھا، وہاں وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم صاحب اس معاملے کو دیکھ لیں گے۔ اب جب یہی بات وزیر اعظم شہباز شریف تک پہنچی تو ظاہر ہے وہ بھی پریشان ہو گئے، اور انہیں اس انداز میں بات پہنچائی گئی کہ جی دیکھیں آپ نے کامران ٹیسوری کو گورنر لگا دیا ہے، ایم کیو ایم خوش نہیں ہے، اور ایم کیو ایم اس فیصلے کے بعد حکومت سے الگ ہو سکتی ہے۔ جب وزیر اعظم کو اس طرح سے بات کنوے ہوئی تو وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں انہوں نے فوراً ایم کیو ایم کے وفد کو ملاقات کے لیے بلا لیا اسلام آباد میں۔ اب یہاں پہ جو ایم کیو ایم کے کنوینر ہیں خالد مقبول صدیقی، انہوں نے یہ ایک چال چلی اور عقل مندی کی کہ وہ وسیم اختر اور فیصل سبزواری کے ساتھ ساتھ کامران ٹیسوری کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی اور ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی بالکل نہیں، ہمیں نہ کوئی اعتراض ہے، نہ ہمیں اس پہ کوئی تحفظات ہیں، ہم نے انعام دیا تھا اور ہمارے تجویز کردہ شخص کو یہ آپ نے گورنر لگایا ہے، ہم بالکل اس کو اون کرتے ہیں، اور ہماری پارٹی کے اندر بھی اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی اختلاف جو ہے وہ نہیں ہے۔ جب وزیر اعظم سے یہ ملاقات ختم ہو گئی تو اس کے بعد دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی دو جو وزیر ہیں، یعنی لاہور سے تعلق رکھنے والے ایک تگڑے وزیر جن کی ملیر میں انویسٹمنٹ ہے، لاہور میں بھی ریل اسٹیٹ میں ان کی انویسٹمنٹ ہے، اور دوسرے ایک طاقتور ترین وفاقی وزیر جن کے ساتھ مل کے انہوں نے ساز باز کی۔ اتفاق کی بات ہے کہ انہی دو وزراء کے ساتھ ہی ایم کیو ایم کے اس وفد کی ملاقات ہوئی، اور دیدہ دلیری دیکھیں کہ ان معزز وفاقی وزراء نے کامران ٹیسوری کی موجودگی میں خالد مقبول صدیقی اور جو دیگر ارکان تھے اس وفد کے ایم کیو ایم کے رہنما، ان سے کہا کہ آپ نے ٹھیک فیصلہ نہیں کیا، اس سے ایم کیو ایم تقسیم ہو سکتی ہے، اور عامر خان جو ہیں وہ بہت سینئر ہیں اور آپ کو چاہیے کہ انہیں گورنر بنا دیں۔ ان معزز وزراء کو بتایا گیا کہ جی یہ پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے اور ہم نے فیصلہ کرنا ہے، اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، تو آپ کے مشورے کی جو ہے وہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یوں گورنر سندھ کو تبدیل کرنے کی جو کوشش ہے وہ فی الحال تو جو ہے وہ ناکام ہو گئی، لیکن یہ کوششیں مسلسل جاری ہیں۔ میں نے جب خالد مقبول صدیقی صاحب سے جو ہے وہ استفسار کیا اور پوچھا کہ جی آپ پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ تھا، کسی کوارٹر کی خواہش یا فرمائش پہ آپ نے کامران ٹیسوری کو جو ہے وہ گورنر سندھ لگایا ہے، کیونکہ عمومی تاثر جو ہے وہ یہی تھا، تو انہوں نے اس تاثر کی تردید کی اور انہوں نے کہا کہ جی جنہیں آپ مولا جٹ قرار دے رہے ہیں ان کے حوالے سے تو کوئی دباؤ نہیں تھا، البتہ نوری نت کے حوالے سے ہم پہ بہت دباؤ تھا، بہت ترغیبات بھی ہمیں دی گئیں، بہت سی آفرز بھی ہمیں کی گئی، لیکن ان فرمائشوں کو، ان خواہشوں کو، ان ترغیبات کو ہم نے خاطر میں نہ لاتے ہوئے یہ فیصلہ کیا اور کامران ٹیسوری جو ہیں انہیں گورنر جو ہے وہ لگایا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی سازشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور آخری سوال یہ ہے کہ جی کیا یہ سازشیں کامیاب ہوں گی؟ تو میں اس سوال کا جواب دینے کے لیے جو مشہور زمانہ فلم مولا جٹ ہے اس کے ہی ایک ڈائلاگ کا سہارا لوں گا کہ مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مردا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، فی الحال لوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔